बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुल मुईन। इसमें अखलाक के उन्वान से हमारी गुफ्तगू जारी थी और आज जो है इसकी चौथी गुफ्तगू है और जिस मतन को इस गुफ्तगू के लिए करार दिया गया है वो किताब जामे सादात का मतन है। और कल हमारी गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी कि जब तक इंसान अपने कल्ब को बुराइयों से पाक और साफ नहीं करता है तब तक जो है फयूज़ात इलाहिया उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हो सकती है। तो किस तरह से ये अखलाक ज़मीमा और पस्त आदतें पस्त अखलाक जो है इंसान को मारिफ से दूर रखते हैं उसका बयान आज मुसन्निफ़ पेश कर रहे हैं। किताब का सफ़ा नंबर है 31 और फसल का उन्वान है कि अल अखलाक ज़मीमतो तहजिबु अनिल मारिफ। तो यहाँ से गुफ्तगू शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल अखलाकुल मज़मूमतो हियल हुजुबुल मानिअतु अनिल मारिफ इलाहिया के मज़मूम अखलाक, मज़मूम यानी ऐसे अखलाक के जिसके ऊपर इंसान की मज़म्मत की जाए, इंसान को झूठ बोलने की आदत हो, ग़ीबत करने की आदत हो, इंसान हर वक्त हसद की कैफियत में रहता हो, दिल में बुग़्ज़ व अदावत रखता हो, ज़बान पे फहिश गोई करता हो, जितने भी जो हैं अखलाक के मज़मूमा हैं ये हकीकी रुकावट है मारिफ इलाहिया के आने के सिलसिले में। कि मारिफ इलाहिया अगर कल्ब पे ज़ाहिर नहीं हो पाते हैं और इंसान रूहानी तमाम दरवाजे खिड़कियां बंद कर दे और उसके ऊपर पर्दे डाल दे और इसकी वजह से सूरज की रोशनी घर में नहीं दाखिल हो रही है, तो इसमें सूरज का कोई कसूर नहीं है। कसूर हमारा है कि हमने रुकावटें डाली हुई हैं और जितनी रुकावटें हटाते जाएंगे इतनी रोशनी घर में दाखिल होती जाएगी। हमने थोड़ा सा पर्दा खोल दिया तो थोड़ी रोशनी आएगी, पूरा पर्दा हटा देंगे पूरी रोशनी आएगी, फिर खिड़कियां पूरी खोल देंगे मुकम्मल रोशनी आ जाएगी। तो दिलों पे ये गुनाहों के पर्दे जो पड़े हुए हैं, अखलाक मज़मूमा की जो रुकावटें हैं वो जब तक हटेगी नहीं तब तक जो है फयूज़ात कुदसिया ये जो है दिलों के अंदर दाखिल नहीं हो सकती है। तो कहते हैं ये अखलाक मज़मूमा या बेमंज़िलत ग़ता, ये पर्दे की मंजिल पर है ज़िन्नुफूस जो नफ्सों के ऊपर पड़े हुए हैं। तो फमा लम यल्तफ़ि अन्हा लम तत्तज़िलहा जरीदतुल हाज़ इत्तिज़ाहान। तो जब तक कि इस पर्दे को हटाया नहीं जाएगा, जब तक कि नफ्स को इन कबाहतों से पाक नहीं किया जाएगा तब तक जो है सूरत हाल मुकम्मल तौर पे वाज़ेह नहीं हो सकेगी, फयूज़ात मुकम्मल तौर पे हासिल नहीं हो सकेंगे। कैफ़ा वल कुलूब कल अवानी, ये हो भी कैसे सकता है जबकि दिलों की कैफियत जो है वो बर्तनों की मानिंद है। तो बर्तन के अंदर एक चीज भरी हुई है तो उसमें दूसरी चीज कैसे दाखिल हो सकती है जब तक कि पहली वाली चीज को निकाला ना जाए। अगर बर्तन खाली हो तो फिर कोई चीज इसमें दाखिल हो सकती है, अगर एक चीज से पहले से भरी हुई है, भरा हुआ है बर्तन, तो जब तक वो चीज निकलेगी नहीं दूसरी चीज उसके अंदर आ नहीं सकती। तो कल्ब के अंदर जब तक के गुनाह भरे हुए ना हैं, ये खाली ना हो जाए, जब तक ये बुरी आदतें और बुरे तौर तरीके भरे हुए वो निकल ना जाए तब तक जो अच्छी चीजें वहां पे आ नहीं सकती हैं। कि जी हाँ, तो उसमें ये होता है कि बर्तन में जैसे मसलन एक बर्तन है उसके अंदर आधी आपने एक चीज रखी हुई आधी दूसरी चीज रखी हुई है, मगर आप चाहते हैं कि मुकम्मल वो अच्छी वाली चीज आ जाए तो बुरी वाली चीज को मुकम्मल तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो फैज़ कानत ममलूअतन बिल माए हवा हो, तो अगर बर्तन पानी से पूरा भरा हुआ है तो हवा इसके अंदर दाखिल नहीं होगी, इसलिए हवा के दाखिल होने के लिए जगह ही नहीं है उसके अंदर। तो फरकुलूबुल मशकूरतु बिग़ैरिल्लाह ला तदखुरुहा मारिफतुल्लाह व हुब्बुहु व उन्सुहु। तो जब तक दिल जो है वो गैर खुदा की मोहब्बत से भरे हुए हैं तब तक उस दिलों के अंदर खुदा की उनसियत, खुदा की मोहब्बत, खुदा की मारिफत दाखिल नहीं हो सकती है। गैर खुदा की मोहब्बत से मुराद वो तमाम चीज़ें कि जो खुदा से हटकर हैं, जो खुदा की नाफरमानी में से हैं।
خدا نے منع کیا کہ غیبت نہ کرو مگر ہمیں مزہ آ رہا ہے، تو گویا غیبت کی محبت دل میں داخل ہے۔ خدا نے منع کیا کہ جھوٹ نہ بولو مگر ہمیں مزہ آ رہا ہے جھوٹ بولنے میں، تو یہ غیر خدا کی محبت ہے جو دل میں داخل ہے۔ تو جب تک خدا سے ہٹ کے جتنی چیزیں ہیں ان کی محبت دل میں بھری ہوئی ہے، تب تک جو ہے ناممکن ہے کہ وہاں پہ محبت خدا، انسیت خدا اور معرفت خدا داخل ہو سکے۔ وَإِذَا ذَلِكَ أَشَارَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِقَوْلِهِ، اور اسی بات کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے اپنے ان الفاظ سے، کہ ظاہر الفاظ اسی طرح سے ہیں اور ان کا مفہوم جو بیان کیا جائے گا کہ لولا ان الشیاطین یحمون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات والارض، کہ اگر شیاطین اولاد آدم کے دلوں پہ نہ چھا گئے ہوتے، شیاطین یعنی وہ تمام خواہشات، تمام برائیات، تمام برے اخلاق، اگر یہ قلوب بنی آدم پہ نہ چھائے ہوئے ہوتے لنظروا، تو وہ دیکھتے، اسی زمین پہ رہتے ہوئے دیکھتے الی ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین کی مملکت کو، کہ پروردگار عالم نے کس چیز کو کس انداز سے خلق کیا ہے، کس چیز کو کس مقصد کے لیے خلق کیا ہے، کس چیز کی کیا حقیقت ہے، کس چیز کا آغاز کیا ہے اور انجام کیا ہے، ان تمام باتوں کو وہ مشاہدہ کرتے، مگر چونکہ شیاطین نے اور قباحتوں نے اولاد آدم کے دلوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو اب اس کے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تو فَبِقَدْرِ مَا تَتَحَرُّ الْقُلُوبُ مِنْ هَذِهِ الْخَبَائِثِ تَتَحَاذِي شَطْرُ الْحَقِّ الْأَوَّلِ، تو جس مقدار میں یہ پردہ ہٹتا ہے اس مقدار میں جو ہے پروردگار عالم کی معرفت کی روشنی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مکمل پردہ ہٹ جائے گا اس کے بعد ہی روشنی آئے گی، ایسا نہیں ہے، تھوڑا سا پردہ ہٹے گا تو تھوڑی سی روشنی آ جائے گی۔ تو جس حد تک وہ گناہ سے دور ہوتا جائے گا اس حد تک جو ہے وہ معرفت کی، پروردگار عالم کی محبت کی، پروردگار عالم سے انسیت کی جو ہے وہ روشنی اس میں آنا شروع ہو جائے گی۔ پروردگار عالم کی ذات کو حق کے اول سے تعبیر کیا ہے۔ وَتَلَأْلَأُ فِيهَا حَقَائِقُهُ کما اشارہ الیہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور اس قلوب کے اوپر جو ہے حقائق جو ہے منعکس ہونا شروع ہو جائے گی، جذبہ افروز ہونا شروع ہو جائے گی، جیسے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلوات پڑھ دو، اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ جو انسان کو اپنی اصلاح کرنے کے لیے جو پروردگار عالم کی طرف سے مواقع ملتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے اس حدیث کے اندر، کہ جس کا الفاظ ذہن یہ ہے کہ اِنَّا لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ أَلَا فَتَعْرَضُوا لَهَا، کہ ظاہر مفہوم اس کا اسی طرح سے ہے کہ پروردگار عالم نے تمہارے لیے تمہارے سے درمیان ایسے مقامات رکھے ہیں کہ جہاں پہ تم اپنی اصلاح کر کے جو ہے اس کی معرفت تک پہنچ سکتے ہو، تو تم ان کو حاصل کرو، ان مواقع کو تلاش کرو اور اس کو پا کے جو ہے اس میں اپنی اصلاح کر کے اس مقام تک پہنچ جاؤ گے۔ فَإِنَّ التَّعَرُّضَ لَهَا إِنَّمَا هُوَ بِتَطْهِيرِ الْقُلُوبِ عَنِ الْقُدُرَاتِ الْحَاصِلَةِ عَنِ الْأَخْلَاقِ الرَّدِيَّةِ، کہ ان کو حاصل کرنا یہ فقط ممکن ہوگا، کس بات کی وجہ سے ممکن ہوگا؟ کہ انسان جو ہے وہ قلب کو پاک کرے قدرات سے، وہ قدرات کی جو انسان کے قلب میں پیدا ہوتی ہے اس کے پست اخلاق کی وجہ سے، کہ جس طرح سے کسی برتن کے اوپر میل کچل جمع ہو جاتا ہے، اسی طرح سے انسان کے قلب کے اوپر گناہوں کی وجہ سے گرد و غبار جم جاتا ہے۔ یہ جب تک گرد و غبار ہٹے گا نہیں یہ فیوزات جو ہے حاصل نہیں ہو سکے گی۔ جیسے انسان جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو باہر نکلنے کے ساتھ ہی ہوا میں اڑنے والے ذرات یہ اس کے بدن سے متصل ہوتے ہیں، گرد و غبار اس کے بدن سے، اس کے لباس سے متصل ہوتے ہیں،
اور پھر دیکھتا ہے کہ 2-3 دن کے بعد اس کے لباس کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو اس نے 2-3 دن پہلے پہنا تھا تب تھی. یہی صورت ہے اس کے قلب کی ہوتی ہے کہ اگر مثلا قلب کو پاک کر بھی چکا ہے تو مسلسل اس کا خیال نہیں رکھے گا تو جیسے جیسے وہ آگے بڑھے گا اس کے قلب کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے. اب اس کے اندر پھر تفصیلی بحث ہے کہ بعض وہ اثرات بھی دل کے اوپر مرتب ہوتے ہیں کہ جو انسان نے خود نے اختیار نہیں کیا ہوتا ہے، مگر ماحول اور معاشرے میں وہ ایسے ماحول میں ہے، ایسے معاشرے میں کہ جس کی وجہ سے وہ اثرات اس کے دل کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. اور ان اثرات سے کیسے بچ سکتا ہے وہ معتمدات سے بچنے کی گفتگو میں بات آئے گی اپنے پہ. تو اخلاق ردیہ نے جو قدرتیں پیدا کی اس کے دل کے اوپر، اس سے وہ پہلے پاک کرے گا تو ان نفحات کا فائدہ اٹھائے گا اور پروردگار عالم سے فیوزات کو حاصل کر سکے گا کہ فَكُلُّ إِقْبَالٍ عَلَى طَاعَةٍ وَإِعْرَاضٍ عَنْ سَيِّئَةٍ يُوجِبُ جَزَاءً وَنُورًا لِلْقَلْبِ يَسْتَعِدُ بِهِ لِإِفَاضَةِ عِلْمٍ یقینیًا، کہ ہر توجہ جو وہ عبادت کی طرف دے گا اور ہر اعراض جو وہ برائی سے کرے گا، کہ ایک نیکی انجام دے گا اور ایک بدی کو چھوڑے گا، تو ہر نیکی اسے جو ہے پروردگار عالم سے قریب کرتی جائے گی، اور ہر بدی کا چھوڑنا اسے پروردگار عالم سے قریب کر دے گا، اور وہ علم یقین کو حاصل کرنے کی طرف آگے بڑھے گا. جیسے وہ ایک گناہ کو ترک کرے گا، ترک کرنے سے ایک دفعہ ترک کرنا نہیں ہے، ہمیشہ ترک کرنے کا ارادہ کر دے گا، اسے طے کر دے گا اب زندگی میں کبھی بھی جو ہے وہ غیبت نہیں کرنی ہے، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، کبھی بھی تہمت نہیں لگانی ہے، کبھی بھی حسد نہیں کرنا ہے. جیسے ایک ارادہ کر دیا اور اس کے اوپر قائم ہوا، گویا اس نے علم یقینی کی طرف ایک قدم بڑھا دیا. اور اس لیے جیسے اس نے ایک اچھی عادت کو اپنایا کہ اب ہمیشہ سچ بولنا ہے یا ہمیشہ جو ہے وہ اچھی بات کرنی ہے، کہ زبان سے فحش گوئی نہیں کرنی ہے، تو جیسے ایک عادت کو اپنائے گا، مسلم کہتے ہیں ایک قدم وہ آگے بڑھائے گا علم یقینی کی طرف. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ہے بوجھ ہم پر ہے، بلکہ جیسے ہی بندہ ارادہ کرے گا کہ برائی کو چھوڑنا ہے اور اچھائی کو اپنانا ہے، تو پھر پروردگار عالم کی یہ آیت ہمارے تک متوجہ ہوگی کہ وہ رضا قارا سبحانہ ہوں، کہ اسی لیے پروردگار عالم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ بھی ہماری جانب کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم ان کے لیے راستوں کی ہدایت کر دیتے ہیں، راستے اس کے لیے آشکار ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ چاہے اچھا بننا اور پھر بھی پروردگار کہے کہ نہیں بڑے وہ برائی میں پڑا رہے، بلکہ پہلا کام ہے بندے کا کہ وہ آمادہ ہو اچھا بننے کے لیے. اگر وہ اچھا بننے کے لیے آمادہ ہوگا تو پروردگار اس کی رہنمائی کر دے گا. وقال صلی اللہ علیہ وآلہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی، ایک سلوات پڑھے محمد، کہ من عمل بما علم، کہ جس نے عمل کیا اس بات کا کہ جس کا اس کو علم حاصل ہوا، تو ورثہ اللہ علم ما لم یعلم، تو پروردگار پھر اسے وہ والا علم بھی دے گا کہ جو اسے نہیں آتا تھا، جس کو نہیں جانتا تھا. یعنی سب سے پہلے انسان کو جو علم حاصل ہو اس کے اوپر عمل پیدا ہو، تو اگر وہ عمل پیدا ہوگا تو پھر مزید بھی علم ملے گا. مگر اگر اس نے اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ حاصل ہونے والا علم بھی جو ہے اس کے پاس سے چلا جائے. تو فرقلب و اذا صفی عن القدرات طبعیت بالکلیت یظہر له من المزاید الہیت والافاضات رحمانیت، تو جب قلب پاک و طاہر ہو جائے گا ان قدرات سے تو خود بخود ہی جو ہے الہی فضیلت اس کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی، خود ہی خود جو ہے وہ رحمانی فضیلت اس میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی، کہ جس کا ہم خود اپنے آپ میں بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک دن بھی ہم ایسا گزار دے کہ جس میں کوئی گناہ نہ کرے تو ہم دیکھتے کہ ایک عجیب و غریب قوت جو ہم میں پیدا ہو چکی ہوتی ہے، پھر اچھی سی خیالات آ رہے ہوتے ہیں، اچھی سی چیزوں کی تمنائیں ہو رہی ہوتی ہیں، مگر پھر دوسرا دن واپس گناہ میں گزرتا ہے تو وہ سارے اچھے ارادے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. جی ہاں، گناہ نہ کرے گا تو خود بخود جو ہے جب قلب کی صفائی ہوگی
تو فیوزات الہیہ متوجہ ہوں گے، تو پھر خود بخود اس کو جو اچھائی کے ارادے پیدا ہوں گے کہ میں یہ کام بھی شروع کروں، یہ بھی کروں، یہ نیک کام بھی کر لوں، وہ کام بھی کر لوں. مگر جیسے دوسرے دن وہ گناہ کر دے بیٹھتا ہے واپس، تو پھر وہ سارے نیک ارادے جو ہے ٹوٹ جاتے ہیں اس کے، پھر وہ خواہشیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں. کہ مالا یمکن اعظم العلماء، پھر اسے وہ منزلتیں، وہ فیوزات حاصل ہوتے ہیں کہ جو بڑے بڑے علماء کو بھی میسر نہیں آتے ہیں. کما قال سید الرسول، جیسے سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہاں پر اس بات کو مصنف واضح کر رہے ہیں تاکہ وہ نظریات کہ جو صوفیوں کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں وہ رد ہو جائے. اور وہ یہ ہے کہ یہ انسان طے کر لے کہ جتنا بھی اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر رہے، جتنا بھی اپنے آپ کو برائیوں سے بچا رہے، جتنا بھی نیک بن جائے، کبھی بھی وہ نبی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، کبھی وہ امام کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. یہ جان سکتا ہے کہ نبی کی منزلت یہ ہے، یہ جان سکتا ہے کہ امام کی منزلت یہ ہے، مگر اس منزل کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا. کہ انسان یہ سوچے کہ آج سے میں نیک بننا شروع ہوں تو میں مثلا 2-4 سال میں امام بن جاؤں گا یا نبی بن جاؤں گا، یہ جو اس کے لیے ناممکن ہے. تو کوئی اس اشتباہ میں نہ رہے. ہاں، امام سے اور نبی سے نیچے والا رتبہ ہے، وہاں پہ جتنا ٹاپ کرنا جائے کر سکتا ہے، جتنا آگے جانا وہ چاہے وہ جا سکتا ہے. یہ اسی طریقے سے جیسے انسان کو پروردگار عالم نے ہر عضو میں ایک مخصوص قوت دی ہے، اس قوت سے جی 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 ہاں، یعنی نبی کی جو منزلت عصمت ہے وہ منزل کبھی بھی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی. منزلت عصمت پہ جو ہے وہ فائز نہیں ہو سکتا انسان کبھی بھی. باقی وہ تبلیغات کے اعتبار سے جو ہے وہ کچھ چیزیں ہو سکتی ہے، مگر عصمت کی منزل وہ خاص ہے. یہ نہیں ہو سکتا انسان کہے کہ میں کوششیں کر کر کے جو ہے معصوم بن جاؤں گا، تو معصوم نہیں بن سکتا وہ. تو ہر عضو جو ہے انسان کا اس کی مخصوص قوت ہے. نہیں، معصوم تو نہیں ہو سکتا، اس سے کہ معصوم مثلا جو ہے وہ جان بوجھ کے بھی گناہ نہیں کرتا، برے سے بھی نہیں ہوتا. اس سے تو ایسے شخص برے سے تو وہی جاتا ہے، برے سے تو ہوگا، جان بوجھ کے اگر نہیں بھی ہوگا تو برے سے ہو جائے گا. اس لیے عصمت کی منزل پہ تو کوئی فائد نہیں ہو سکتا، جو مخصوص افراد ہیں وہی. باقی جو ہے وہ جیسے ہم نے کل عرض کیا تھا کہ انسان چاہے تو یہ ٹارگٹ کر سکتا ہے میں سلمان فارسی کے مرتبے تک پہنچ جاؤں، حضرت ابو ذر غفاری کے منزل تک پہنچ جاؤ، صحابہ امام حسین علیہ السلام کی منزل تک پہنچ جاؤ. شبہ معصوم تو نہیں کہہ سکتے، مگر جو اصحاب معصوم کی شبیہ، مثلا حبیب نے مظاہر کے مرتبے کا ٹارگٹ کر کے میں اس حد تک پہنچ جاؤں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے نزدیک میرا رتبہ وہی ہو جو امام حسین علیہ السلام کے نزدیک حبیب نے مظاہر کا تھا. یہ کر سکتا ہے، یہ ٹارگٹ بنا سکتا ہے وہ، مگر یہ نہیں بنا سکتا کہ مثلا جو ہے وہ مثلا میں معصوم بن جاؤں گا کہ میں امام بن جاؤں گا. تو یہ پاسبلٹی نہیں ہے. انبیاء سے افضل ہوں گے کہاں کہاں جی؟ ہاں، اس میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے علمی رتبہ مراد ہو سکتا ہے تبلیغی رتبہ مراد ہو، یہ مراتب ہو سکتے مراد ہو، مگر یہ جو مثلا والا رتبہ ہے کہ قلب کی طہارت اس حد تک ہو جائے کہ عصمت آ جائے اس کے پاس، تو یہ والا رتبہ تو نہیں ہو سکتا. کہ مثلا انبیاء جتنے بھی تھے، چاہے بنی اسرائیل کے انبیاء یا مخصوص وہ چھوٹے علاقے میں بھیجے گئے نبی، مگر سب جو ہے معصوم تھے، تو معصوم والی منزل تک تو جو ہے کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. جی خطا نہیں تھی، وہ ترک اولا تھا. اب کمیر صاحب آگے آگے بیٹھ گئے، کمیر کے بلا رہے آگے بیٹھیے. جی وہ ترک اولا تھا، خطا نہیں تھی.
ترک ہو رہا ہے جو بہتر کام تھا چھوڑ دیا. مثلا ایک چیز واجب نہیں ہوتی ہے، بعض اوقات مستحب بھی نہیں ہوتی ہے، مگر بہتر ہوتا ہے کہ وہ کیا جائے، تو بہتر کام کو ترک کیا تھا. مراتب کے اعتبار سے ہوتا ہے. بعض کا اگر بہت زیادہ اعلیٰ مرتبہ ہو تو اس کو جو ہے وہ چھوٹی چیز کے اوپر بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ناپسند کا اظہار کیا جاتا ہے، کہ مثلا جس سے زیادہ توقع ہو کہ وہ اس کا بھی خیال کرے گا، جب اس کا بھی اس نے خیال نہیں کیا تو اس کی ناپسند کا اظہار کیا جا سکتا ہے، مگر وہ سزا اس کو نہیں کہیں گے. جی ہاں، انبیاء سارے معصوم ہیں. انبیاء جی کون؟ جی ترک اولا جو ہے بعض دیگر انبیاء سے بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ ان سے بھی جو ترک اولا سرزد ہوا تھا. جی جی تو تاریخ میں ایسی شخصیتیں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں کہ انہوں نے پوری زندگی بھی نہیں کی ہے. صحیح. جیسے جناب ثانوی السلام جی جی عباس نے، جی جی کچھ علماء بھی ایسے گزرے ہیں جن کے بارے میں ایک درس میں ہم نے سنا تھا، ان کا نام مجھے نہیں آ رہا، تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر عدالت کرنا چاہے تو بھلے میرے ساتھ عدالت کرے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا ہے پوری زندگی. دیکھیں مثلا حضرت عباس علیہ السلام ہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہیں، وہ عصمت پہ فائز تو نہیں تھے مگر عصمت کی سرحد سے انتہائی قریب تھے. یعنی قریب ہے کہ وہ معصوم قرار پائے، معصوم نہیں تھے مگر قریب ہے کہ معصوم قرار پائے. مگر ہاں نہیں، مسئلہ یہ کہ وہ جیسے ہم نے عرض کیا کہ عصمت میں جو ہے خطا کی گنجائش بھی نہیں ہوتی کہ اس سے خطا یہ بھی نہیں ہو سکتا. عام طور پہ جو ہے جتنا بھی گناہ سے انسان بچے، جتنا بھی برائی سے بچے، اسے خطا ہو جاتی ہے، تو خطا میں جو ہے وہ عصمت باقی نہیں رہے گی اگر خطا ان بھی وہ کرے گا تو. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مثلا علماء کے واقعات ملتے ہیں یا کسی نے دعویٰ کیا ہے، یہ دعویٰ ہو سکتا ہے، اور واقعات میں جب بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو وہ ایک پہلو پہ ہوتے ہیں، دوسرے پہلو پہ نہیں ہوتا ہے. ایک پہلو کہ اس کی اچھائی ساری بیان کی گئی، مگر ہر شخص میں کچھ کوتاہی ہوتی ہے، مگر لکھنے والا عام طور پہ جو ہے وہ جب دوستوں کے حوالے سے گفتگو لکھ رہا ہوتا ہے تو اس کی کوتاہی سے چشم پوشی کرتا ہے، اور دشمن کے حوالے سے لکھ رہا ہوتا ہے تو اس کی اچھائی سے چشم پوشی کرتا ہے. تو اب دیکھنا پڑے گا کہ انصاف پسند مؤلف نے کس کے بارے میں کیا بات رکھی ہے. تو مشکل ہے کہ کسی عالم کا یہ واقعہ ملے کہ وہ معصوم کی حد تک تھا یا اس سے خطان بھی کوئی گناہ نہ ہوا، یہ مشکل ہے. اس سے پہلے ہو سکتا ہے وہ بھی آ جائے گا. اور دوسرا ہے کہ بعض چیزیں جو ہے معصومین کے لیے الگ احکام رکھتی ہیں، مثلا نماز شب ہیں، ہمارے یہ مثلا واجب نہیں ہے، معصوم کے واجب ہو سکتی ہے. تو اب ممکن ہے اس نے نماز شب نہیں پڑھی تو اس کو کوئی گناہ نہیں تھا، وہاں پہ جو ہے ضروری تھا نماز شب پڑھنا. تو احکام کے اعتبار سے بھی فرق ہے. تو عصمت کی منزل تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس سے پہلے تک کے مراتب جو ہے وہ جہاں تک انسان پہنچنا چاہے پہنچ سکتا ہے. اس سے زیادہ اچھا ہے جیسے ہم نے عرض کیا کہ انسان اگر ٹارگیٹ بنانا چاہے تو مثلا جو اصحاب ائمہ علیہ السلام کو ٹارگیٹ بنائے کہ مجھے مثلا ابھی ابن مظاہر جیسا بننا ہے، یا سلمان فارسی جیسا بننا ہے، یا ابو ذر غفاری جیسا بننا ہے علیہم الرحمہ. تو ان جیسے افراد کو ٹارگیٹ بنائے وہ زیادہ اچھا ہے. جی جی اصحاب نے جو ہے وہ ٹارگیٹ یہی بنایا ہوگا کہ امام اسلام سے قریب ترین ہو جائے، کہ قرب کا جو بھی مثلا مرتبہ آخری والا مرتبہ ہو اس تک پہنچ جائے. تو حضرت سلمان سب سے قریب ترین پہنچے، ابو ذر اس سے تھوڑا تھوڑا قریب پہنچے، تھوڑا سا پیچھے تھے، سلمان سے ایک آدھ رتبے کا فرق تھا. تو یہاں پہ اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے کہ مثلا انسان جو ہے وہ مرتبے میں اس بات کو ذہن میں رکھے کہ وہ کیفیت جو ماں کے شکم میں بچے کی ہے، اس بچے سے کو مثلا جو ہے وہ دنیا کی کیفیت بتائی جائے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی، اس سے کہ وہ ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں جو اس کو دنیا کی کیفیت سمجھ میں آئے. تو وہی والی کیفیت جو ہے وہ ہماری ہے انبیاء اور ائمہ کی نسبت، کہ ہم جو ان کی فیوضات
اور ان کی روحانی کیفیت کو سمجھ نہیں پا سکتے. کہ قال سید الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ ان ذی مع اللہ حالات لا یحتملها ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ چند ایسی کیفیات ہیں کہ جس کیفیت کا اہتمام نہ تو کوئی مقرب فرشتہ رکھتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی مرسل رکھتا ہے. وہ کیا کیفیات تھی، وہ کیا حالات تھے، اس کو درک کرنا جو ہے وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. جیسے مثال میں عرض کر رہے تھے کہ انسان کے اعضاء و جوارح میں جتنے بھی عضو ہیں، ہر عضو کے اندر مخصوص قوت ہے. اس قوت سے تجاوز جو ہے وہ نہیں کر سکتا. مثلا انسان کا ہاتھ اگر مثلا 5 کلو وزن اٹھا سکتا ہے، 10 کلو مثلا اٹھا سکتا ہے، بہت زیادہ پہلوان ہے تو 25 کلو اٹھا لے گا، اس سے آگے نہیں ہو سکتا. اس کے سامنے اگر 100 کلو کا وزن رکھا ہوا ہو تو وہ یہ تو معرفت رکھ سکتا ہے کہ اس کا وزن 100 کلو ہے، سامنے جو چیز رکھی ہو، مگر اس کو اٹھانے کا کہا جائے تو اٹھانا اس کے بس کی بات نہیں ہے. تو ہم اس حد تک تو معرفت رکھ سکتے ہیں کہ نبی کا یہ مرتبہ ہے، امام کا یہ مرتبہ ہے، مگر اس مرتبے کا بار اٹھانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے انسان کی نگاہ ہے، انسان کی نگاہ دیکھ سکتی ہے مگر ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتی. اس سے آگے دیکھنا انسان کی آنکھ میں قوت نہیں ہے. اس طرح سماعت، اس طرح سے تمام اعضاء اور جوارح، اس کی قوت محدود ہے. یہی کیفیت عقل کی ہے کہ عقل کو پروردگار عالم نے جو قوت دی ہے اس حد تک تو وہ سوچ سکتا ہے اس کے دائرے میں، اس سے آگے کی بات وہ سوچنے پہ قادر نہیں ہے. اسی عقائد کی بحث میں گفتگو آتی ہے کہ انسان کی عقل اس حد تک تو جا سکتی ہے سوچ کے کہ اس کائنات کو کسی نے خلق کیا ہے اور وہ خلق کرنے والا وحدہ لا شریک ہے، میں اس سے آگے سوچ نہیں جائے گا تو گمراہ ہو جائے گا کہ وہ خدا کہاں سے آیا، کیسے پیدا ہوا، اس کے بعد یہ دنیا کہاں سے آئی. تو وہ انسان کے عقل کے باہر کی چیزیں ہیں، وہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. تو انسان کے جس حصے کو پروردگار عالم نے جو قوت عطا کی ہے اس کے دائرے میں رہے گا تو وہ ترقی کر سکے گا روحانی اعتبار سے. اس سے دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا تو پھر جو ہے وہ گمراہی ہوگی. اس لیے کوئی عارف بننے کے چکر میں یہ نہ سوچ رہے کہ میں امام سے بڑھ جاؤں گا یا نبی سے بڑھ جاؤں گا، تو یہ جو ہے ناممکنات میں سے ہیں. کہ وَكُلُّ صَالِحٍ إِلَى اللَّهِ إِنَّمَا يَعْرِفُ مِنْ الطاف الہیت و نفحات الغیبیت ما ظہر له علی قدر استعدادہ، کہ ہر صادق رضا کہ جو سیر و سلوک کرنا چاہتا ہے پروردگار عالم کی جانب، جو خدا کی بارگاہ میں عارف بننا چاہتا ہے، وہ معرفت کتنی حاصل کر سکتا ہے کہ انما یعرف، وہ فقط معرفت حاصل کر سکتا ہے الطاف الہیہ کی اور نفحات غیبیہ کی. کتنی کہ ما ظہر له علی قدر استعدادہ، اس حد تک کہ جس کی وہ قوت رکھتا ہے، جس کی اس میں استعداد ہے، اس سے بڑھ کے وہ معرفت نہیں رکھ سکتا. جس طرح سے وزن میں ہم نے مثال دی کہ ایک 10 سال کا بچہ ہے تو کتنا وزن اٹھا سکے گا. شہر کے بچوں کی بات ہو رہی ہے، وہ 2 کلو اٹھا لے گا، 3 کلو اٹھا لے گا. مثلا 20 سال کا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے اعتبار سے اس کی استعداد زیادہ ہوگی. اس سے عمر بڑھے گی تو استعداد زیادہ ہوگی، پھر کم ہوگی تو واپس کم ہوتی جائے گی، آگے بڑھتی جائے گی تو زیادہ بوڑھا ہو جائے گا. تو یہی صورتحال روحانی اعتبار سے الطاف الہیہ کو حاصل کرنے کی ہے. البتہ جسم میں استعداد عمر کے ساتھ کم زیادہ ہوتی ہے، روح کی استعداد جو ہے اس کی نیکیاں اور بدی کے ساتھ مربوط ہے. کہ اگر وہ گناہ کم ہے، نیکیاں زیادہ ہیں تو استعداد زیادہ ہوگی اس کی روحانی اعتبار سے الطاف الہیہ کو حاصل کرنے کی، اور اگر برعکس ہیں تو پھر اس کی استعداد کم ہو جائے گی. کہ وہ اما ما فوقہ فلا یحیط بحقیقتہ علما لیکن قد یصدق بہ ایمانا بالغیب. تو اس سے آگے کی جو بات ہے اس کا احاطہ اس کی حقیقت کو وہ جان نہیں سکتا ہے. ایمان بالغیب رکھ سکتا ہے کہ ہاں ایسا ہے، مگر وہ کیا ہے، کیا کیفیات ہیں، اس کو وہ نہیں جان سکتا. کما ان نؤمن بالنبوۃ و خواصھا، جیسے ہم نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں، نبوت کی خصوصیات پہ ایمان رکھتے ہیں. وہ نصدق بے وجودہما، اور ہم تصدیق کرتے ہیں کیا نبوت بھی ہے اور نبوت کی خصوصیات بھی ہیں، مگر ولا نعرف حقیقتہما، مگر ان دونوں کی حقیقت کیا ہے اس کی ہم معرفت نہیں رکھتے، یعنی کما حق کو معرفت نہیں رکھتے ہیں.
جیسے کما لا یعرف الجنین حالت طفل، جیسے وہ بچہ جو ماں کے شکم میں ہے وہ بچپنے کی کیفیت کو نہیں جانتا ہے. والطفل حار ممیز، اور ممیز یعنی اچھے برے کی سمجھ رکھنے والا، اس کی کیا کیفیت ہے وہ ابھی پیدا ہونے والا بچہ یا 1 یا 2 مہینے کا بچہ وہ نہیں سمجھ سکتا. کہتے اسی طرح سے والممیز من عام میں حار العلماء، اور عام افراد میں غیر علماء میں جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں لوگ وہ علماء کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی کیا کیفیت ہے. والعلماء حار انبیاء اور اولیاء، اور علماء جو ہے انبیاء اور اولیاء کی حالت کو نہیں سمجھ سکتے. تو ہر ایک کی استعداد الگ الگ ہیں، اسی اعتبار سے ان کی کیفیات ہیں. ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ ہم دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ سامنے 100 کلو کا وزن ہے، تو دیکھ کے بتا سکتے ہیں یہ 100 کلو کا ہے، لیکن اٹھا نہیں سکتا، اس کی استطاعت نہیں ہے. صحیح. ابھی کیا ہے کہ وہ ہاں یعنی یہ میں پتا چل گیا کہ مثلاً جو ہے یہ 100 کلو کا وزن ہے، مگر اس کو اٹھائیں گے تو کیا کیفیات ہوگی، کیا صلاحیت حاصل ہوگی، کیا کیا صورتحال پیدا ہوگی، اس کا ادراک کرنا جو ہے ہمارے ممکن نہیں ہے. اتنا پتا چل گیا کہ یہ 100 کلو کا وزن ہے، جیسے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ فلاں شخص نبی ہیں، اس کے دعوے سے ثابت ہو گیا، مگر اصل نبوت کی کیفیات فیوزات الہیہ کیا کیا ہیں وہ ساری چیزیں کما حق ہو اس کا ادراک نہیں ہو سکتا. کلی باتوں کی حد تک تو جو ہے ہم جان سکتے، جزیات کی طرف جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے. کہ فرحمت الہیت بحکم عنایت الازلیت مبذورۃ علی الکل غیر مظنون بها علی احد. تو ایسا نہیں کہ پروردگار عالم نے رحمت کو جو ہے وہ محدود کیا ہوا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ خاص ہے اس کے لیے تو اس کے لیے خاص رحمت ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ خاص نہیں ہے تو اس کے لیے مثلا کچھ کم رحمت رکھی ہے. ایسا نہیں ہے. فیوزات الہیہ عام ہے مگر استعداد کے اوپر ہے کہ کس کے اندر استعداد ہے اس چیز کو حاصل کرنے کی اور کس کے اندر نہیں ہے. لیکن حصولها موقوف علی تسکیر مرآت القلب و تصفیتها عن خبائث طبیعت. لیکن ان فیوزات الہیہ کو، عنایت ازلیہ کو حاصل کرنا موقوف ہے کہ پہلے قلب کے آئینے کو جو ہے صاف کیا جائے. جب قلب کا آئینہ صاف ہوگا تو پھر اس کی چمک ظاہر ہوگی. اگر ہم ایک آئینے کو سورج کے سامنے لے جاتے ہیں تو خود بخود جو ہے وہ اس کے اوپر سے ایک اور صورت منعکس ہوتی ہے، ایک اور شعاع نکلتی ہے. مگر کب نکلتی ہے؟ 1 منٹ. کب نکلتی ہے؟ کہ جب اس آئینے کی روشنی، اس سورج کی روشنی آئینے کے اوپر پڑنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو. اگر آئینے کے اوپر مثلا میل چڑھا ہوا ہے، مٹی چڑھی ہوئی ہے، تو ہم سورج کے سامنے لے جائیں گے تو آئینے کے سے جو ہے روشنی کی شعاع نہیں نکلے گی. تو یہ فیوزات الہیہ دل پہ منعکس ہو کے اس کے اثرات کب ظاہر ہوں گے؟ کہ جب دل کا آئینہ جو ہے وہ بالکل صاف ہوگا. جی قبلہ. جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے جن کے بارے میں عام لوگ کہتے ہیں یہ ولی اللہ ہے، جیسے کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں تاریخ میں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ولی اللہ ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اگر ولی اللہ کو مثلا جو ہے وہ لغوی معنی دیکھا جائے تو ہر بندہ اللہ کا ولی ہے، جیسے پروردگار کو اپنا ہر بندہ پسند ہے. عام طور پر عرف عام میں جو ولی اللہ کہتے ہیں وہ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ پروردگار کے نزدیک جو ہے پروردگار عالم کی اطاعت میں وہ زیادہ آگے ہیں اور نیک اور پرہیزگار ہیں. مگر یہ بھی جو ہے وہ معاشرے و ماحول کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے. اگر مثلا بے نمازی کا معاشرہ ہے کہ سارے بے نمازی ہیں تو اس میں ایک نمازی ہوگا چاہے الٹی سیدھی نماز بھی پڑھ رہا ہوگا تو سب کہیں گے یہ ولی اللہ ہے، کہ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے. تو وہاں کے اعتبار سے مثلا یہ نمازی ولی اللہ بن گیا. تو اب دیکھنا پڑے گا کس معاشرے میں ولی اللہ کہا جا رہا ہے. ورنہ اصل لفظ ولی اللہ وہ تو جو ہے فقط ایسے افراد ہی ہو سکتے کہ جن سے کبھی کوئی خطا نہ ہوتی ہو. مگر جیسے بہت سارے الفاظ جو ہے وہ عوام کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، جیسے علامہ وغیرہ ہیں، اس طرح سے ولی اللہ کا لفظ بھی جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں چڑھ گیا. تو اب ضروری نہیں کہ مثلا کسی انتہائی اعلیٰ درجے پہنچنے والے شخص کو ہی ولی اللہ کہا جاتا ہو. تو جب تک یہ دل کا آئینہ اس کی صفائی نہیں ہوگی تب تک یہ عنایت ازلیہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی. ایسا نہیں کہ سورج نے روشنی روکی ہوئی ہے، سورج کی روشنی آ رہی ہے. اب یہ آئینے کا قصور ہے کہ اس کے اوپر مٹی چڑھی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے شعاع نہیں نکل رہی ہے. تو رحمت سب کے لیے عام ہے.
अब अगर हम एक आईना मसलन दिखा रहे हैं, उससे जो है वो शुआएं निकल रही है, दूसरा दिखा रहे इससे नहीं निकल रही है, तो इसमें सूरज का कुसुर नहीं है, इसके शुआएं दोनों में पहुंच रही है। इसके ऊपर मेल चढ़ा हुआ है, मिट्टी चढ़ी हुई है, ये साफ है, तो साफ वाले पे असर जाहिर हो रहा है, उस पे नहीं जाहिर हो रहा है। तो रहमत इलाहिया सब दिलों की तरफ मुतवज्जे है, मगर जिसका कल्ब पाको साफ है उस पे उसका असर जाहिर हो रहा है, जिसका कल्ब पाको साफ नहीं है उसके ऊपर उसका असर जाहिर नहीं हो रहा है। तो जब तक दिल के आईने को पाको साफ न किया जाए, वह तस्फियत खबाइश तबइया, और फितरी यानी आदि, यहाँ पे बादों का जो चीज़ फितरी नहीं होती है, आदत की वजह से वो खबासत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते। तो जब तक ये खबासतें खत्म नहीं होती हैं, दिल से पाको साफ नहीं होती है, तब तक असरात ज़ाहिर नहीं होंगे। वमा तराकुम सदर हासिल मिनहा ला युमकिनु अन यतजल्ला फीहा शैउन मिन हक़ाइक़, और जब तक के दिल पाक नहीं होगा तब तक आप देखेंगे कि इन जलवा अफरोजियों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये आमतौर पर मुबल्लिगीन जो हैं, जब तबलीगात के लिए जाते हैं तो इसका मुशाहिदा भी करते हैं कि वो जब एक तकरीर करते हैं, उसके सामने मुख्तलिफ लोग बैठे होते हैं, एक उसको कबूल करता है, एक कबूल नहीं करता है, जबकि इसकी बात जो सबके लिए आम थी, सबके लिए मुफीद थी। कुरान और हदीस के मसलन जो है वो हवाले के साथ बयान की थी उसने, मगर एक ने कबूल किया, दूसरे ने कबूल नहीं किया। वजह क्या थी इसकी? कि इसकी बात में कोताही नहीं थी, बात इसकी सही थी, मगर सामने वाले के दिल में कोताही थी कि एक का दिल जो है वो आमादा था हक की रोशनी को कबूल करने के लिए, तो उसने हक को कबूल किया। दूसरे का दिल गुनाहों की कबाहतों की वजह से और गुनाहों की खराबियों की वजह से हक को कबूल करने के लिए आमादा नहीं था। तो जब तक ये कदूरतें खत्म नहीं होगी तब तक जो हक की जज्बा अफरोजी जो है वो नहीं हो सकती। तो फला ताहजिबुल अनवारुल इल्मियतो वल असरारुल रुबूबियतो अन क़ल्बि मिन क़ुलूबि लिबुख्ल मिन जहतिल मुनइम तआला शानुहु अन ज़ालिक। ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अगर हिजाब पड़े हुए हैं तो मुनइम की जानिब से हिजाब नहीं है, इसी के तआला अन ज़ालिक, तआला शानुहु अन ज़ालिक, कि परवरदिगार आलम की शान इससे बहुत बुलंद है कि वो किसी को दे किसी को ना दे, उसकी फुइयत सबके लिए है, मगर सामने इस्तेदाद का मसला है कि कोई इसको लेता है कोई इसको नहीं लेता है। बल एहतिजाउ इन्नमा हुआ मिन जहतिल क़ल्बि लिक़ुदरतिही व ख़फ़्सिही व इश्तिग़ालिही बिमा यसादु ज़ालिक, बल्कि पर्दा जो है वो उसके कल्ब की वजह से है, इसके दिल के अंदर कदूरतें भरी हुई है, खवासतें भरी हुई है, और ऐसी बातें मौजूद हैं कि जो उस नूर से मुतज़ाद हैं। तो दो मुतज़ाद चीज़ें आपस में जमा नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि एक ही कमरे के अंदर एक ही जगह पे रोशनी भी हो और तारीकी भी हो। अगर रोशनी होगी तो तारीकी नहीं होगी, तारीकी होगी तो रोशनी नहीं होगी। तो दिल में वो कदूरतें मौजूद हैं कि जो रोशनी को आने नहीं दे रही हैं। अब इसके बाद कुछ गुफ्तगू जो है वो मौला के कलाम के हवाले से आएगी कि जिसमें मौला अलैहिस्सलाम उन अफराद की कैफियत को बयान करेंगे कि जिनके दिलों से पर्दे हट गए हैं, कुदरात हट गई है, तो फिर उसकी क्या कैफियत हो जाती है, वो किस अंदाज से जो है वो लोगों के दरमियान रह रहे होते हैं और साथ में जो है वो साथ साथ जो है वो महल आला की तरफ मुतवज्जे होते हैं। तो वो इंशाअल्लाह अगले बयान में आएगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद।